बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से पाकिस्तान का वजूद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को 34 अरब डॉलर की इमदाद दी। और सबसे ज़्यादा इमदाद जो है वो आखिरी मरहले में, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर पंगा लिया है और 20 साल यहाँ पे क़याम किया है, तब दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर जो है वो अदा किए थे रूस तोड़ने के। यानी रूस की पूरी जंग की पाकिस्तान को जो अदायगी हुई थी वो सिर्फ 5 अरब डॉलर थी। और ये तकरीबन 8 साल तक ये जंग रही। 88 में वापस गया ना, 88-89 के अंदर ये वापस गया है रूस। तो यहाँ से USSR वापस गया है। तो तब तक आप समझिए 10 साल के अंदर, तो ये 20 साल के अंदर जो है, आखिरी दफ़ा जब मुशर्रफ साहब वाला घेरू डाला था हमने, उसमें 18 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत अमेरिका ने पाकिस्तान को अदा किया। वो कहते हैं हमने 24 अरब डॉलर किया है, जबकि 6 अरब डॉलर का कोच मचोला बच जाता है, इधर उधर हो जाते हैं। 18 अरब डॉलर उन्होंने वापस किया, जिसमें से तकरीबन कुछ 6 अरब डॉलर का या 8 अरब डॉलर का अमेरिका ने हमें असला दिया। उस असले में से बाज़ मिसाइल ऐसे थे जो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए। ये मुझे एक बहुत जिम्मेदार शख्स ने बताया, जो कि बहरहाल मेजर जनरल रैंक के आदमी हैं और हालिया दिनों में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनाब वो हमने जोश जज्बात में आकर एक मिसाइल इतने सारे ज़्यादा ले लिए जो इस्तेमाल तो हुए नहीं, और पड़े पड़े पता चला कि जनाब उनकी एक्सपायरी भी होती है। तो वो कोई एक्सपायर भी हो गए, लेकिन वो रीमेक हो गए होंगे ना जी। वो फ्यूज श्यूज ही बदलना होता है ना उनका, और क्या होता है। और फ्यूज जो है वो बस एम कोई 2-4 रुपए की लागत से लग जाता है नया, ठीक है। तो वो कहने लगे असला ज्यादा था और जो इमदाद थी वो कम थी। अगर 18 अरब डॉलर मान भी लिया जाए, इसका मतलब असला तो 8-10 अरब डॉलर का होगा। अब ये जो 6 से 8 अरब यानी 10 अरब डॉलर कर लें, चले 12 अरब डॉलर कर लें, ये आया पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर में आना शुरू हुआ। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने चैनलाइजेशन की। अगर आपको याद हो तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो थे, वो मुशर्रफ साहब की बड़ी आंख का तारा होते थे, नाक का बाल होते थे, हाथ की घड़ी होते थे, पाँव की छड़ी नहीं, मेरा मतलब जेब की घड़ी होते थे और हाथ की छड़ी होते थे। उन्होंने प्राइवेट कंपनियां बनाई, और प्राइवेट कंपनियां बना के, जैसे देखिए ना हमारे यहाँ वो जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट कंपनी बनी, इस तरह हमारे यहाँ फर्नीचर डेवलपमेंट कंपनी बनी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। फिर जब इनहेरिट किया, ये फर्नीचर वाली का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। ये जब इनहेरिट किया, ये सारी लेगेसी चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। आप कहेंगे कि जनाब एकदम मुशर्रफ का तो जहांगीर तरीन वफाक में MNA होता था। सर, वो MNA होने के बावजूद भी पंजाब के मामलात के अंदर मुशर्रफ साहब की तरफ से मुदाखलत किया करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े काम हुए हैं ना, मतलब यहाँ पे तो बुजदार जो है वो चीफ मिनिस्टर भी रह गया पंजाब का, जिसके पास डोमिसाइल नहीं था पंजाब का, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह गया। तो खैर, वो जो थे ना जी जहांगीर तरीन साहब, वो कंपनियां जब इनहेरिट की, तो शहबाज साहब ने फिर जो फर्नीचर डेवलपमेंट कंपनी थी उसके बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, जाहिर करना चाहिए था उनको। तो उन्होंने उसके अंदर असद उमर साहब को एक मेंबर के तौर पे शामिल किया। असद उमर साहब को बहुत शौक था कि मुझे इसमें शामिल किया जाए। बहरहाल शौक उनको था कि मुझे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कंपनी के अंदर शामिल किया जाए। चाचू ने फर्नीचर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर लगाया। मबलग इतनी औकात थी, इससे ज्यादा उनको पावर के अंदर कोई शेयरिंग नहीं मिल रही थी। तो फिर मसूफ जो थे, उनका PTI की तरफ जाना मेरिट पे बनता था। वैसे ही जरा बात खुली तो खुल गई ना एक तरफ, तो वो कंपनियां बनी जी। उन कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हुए। उस जमाने के अंदर मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी तनख्वाहें कही जाती थी,
ہم نے جب CNBC جوائن کیا تو CNBC نے تو انی پا دیتی، ہمیں 4 گنا تنخواہ کر کے جب وہ دی نیوز انٹرنیشنل سے CNBC اور مرحوم والے لے کے گئے تو ہماری تنخواہ 1 لاکھ روپیہ مقرر ہوئی. تو بڑی تنخواہ، بڑی تنخواہ، بڑی تنخواہ، ٹھیک ہے. اور میڈیا کے اندر ہنیر مچ گیا ہے، اینیاں تنخواہ دے رہے ہیں CNBC، ٹھیک ہے. 25,000 روپیہ ہم مبلغ سینئر جرنلسٹ کے طور پہ جن کی کوئی 15 سال کی سٹینڈنگ بھی تھی وہ دی نیوز سے لے رہے تھے. اور اسپیشل گریڈ تھا ہمارا، مطلب گریڈ 3 ہوتے ہیں، تیسرا، دوسرا اور پہلا، اور اس کے بعد اسپیشل گریڈ میں تھے ہم. تو 25-26 ہزار ہی میل دی سی، اور وہ جناب سیدھا لاکھ پہ لے گئے. اس زمانے کے اندر 10 لاکھ، 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے کے عوض ان کمپنیوں کے CEOs مقرر کیے گئے. یہ جو کمپنیاں بنائی تھی نا مشرف صاحب نے، آپ کہیں گے وہ ڈالر جو پیسہ جو 8 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر یا 12 ارب ڈالر کچھ بھی کر لیں جو امریکہ بہادر نے پاکستان کو دیا تو وہ کہاں گئے؟ ان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے پرائیویٹ کمپنیاں بنائیں جو کہ حکومت کی ملکیت تھی لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ تھیں، اور وہ کمپنیاں بنا کے انہوں نے ان کے جو چیف ایگزیکٹو مقرر کیے ان میں سے کسی کی تنخواہ بھی 10 لاکھ روپے سے کم نہیں تھی. اس کے بعد ان کے نمبر 2 کی اگر اس کی 10 لاکھ ہے تو نمبر 2 کی 8 لاکھ ہوگی، نمبر 3 کی 5 لاکھ ہوگی، نمبر 4 کی 6 لاکھ ہوگی. تو یوں کر کے کافی ہیوی ہیڈ قسم کا. اور پھر اس کی جواز یہ پیش کیا گیا کہ دیکھیے جناب ہم بندہ امریکہ سے لے کے آئے ہیں. آپ سمپل سی مثال ہے، آپ یہ نیپرا اوگرا کا جو فراڈ چل رہا ہے اس قوم کے ساتھ، ان کے لوگوں کی اٹھا کے سیلریاں پڑھ لیں. 5-5 6-6 کروڑ روپے پاکستانی سیلریاں ہیں ان کی. یہ وہی مشرف کے دور کے اندر یہ ڈکیتی ہوئی تھی نا، شوکت عزیز صاحب کی امامت کے اندر جو ڈکیتی ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی نا، جو ابھی تک جاری ہے. کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے، بلکہ ان کو دکھا کے ججوں نے بھی اپنی سیلریاں بڑھوا لی ہیں، MPs نے بھی اپنی سیلریاں بڑھا لی ہیں، وزراء نے بھی سیلریاں بڑھوا لی ہیں کہ یہ اوگرا پیمرا نیپرا شیپرا والے جو ہیں یہ اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، ہماری بھی تنخواہیں بڑھوائیں. یہ اس زمانے سے یہ فراڈ جاری ہے. اب جب یہ سوال پوچھیں نا، آپ پوچھتے ہیں نا کہ یہ پیسہ گیا کہاں، تو میں وہ بتانے لگا ہوں جو امریکہ بہادر سے پیسہ آیا مشرف صاحب کے دور کے اندر سب سے زیادہ آیا. اگر مشرف صاحب کا دور نکال دیا جائے امریکن کے بقول، اور امریکن نن ایلس دین چاچو ٹرمپ جو ہے، اس نے کہا جی 34 ارب ڈالر ساڑھے کو لے کے کھا گئے ہو کیتا گی. یہ تسی باقاعدہ پبلکلی کہا تھا نا اپنے پچھلے دور اقتدار میں. تو ہم کیلکولیٹ کرنے نکلے تو پنجاب پاکستان حکومت نے کہا جی ہمارے کھاتے میں کوئی 34 ارب ڈالر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اے موٹے موٹے خرچے ہے نے اے چیک کر لو. تو ٹرمپ صاحب کے اسی جنگ کے دور کے اوپر ہی آگے معاملہ ٹک گیا. وہ کہیں جی ہماری طرف سے 24 ارب آیا ہے، ہم کہیں جی ہمارے پاس کھاتوں میں 18 ارب ڈالر لکھا ہوا ہے، 6 ارب ڈالر کا تو یہیں سے ہول نکل آیا. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 18 آیا. 18 میں سے بہت سارا اسلحہ دیا انہوں نے. اور یہ ایک ذمہ دار شخص نے جو ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا کہ زیادہ تو اس میں سے اسلحہ لیا تھا ہم نے، اور وہ بھی اسلحہ جو پڑے پڑے ایکسپائر ہو گیا. اے انہوں دا فکر آجے پائے. تو مطلب کہ حالیہ دنوں کے اندر دوبارہ ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا ہمیں. تو انہوں نے اب اگر چلیے ہم کہہ لیں 18 ارب ڈالر میں سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ آ گیا تو 8 ارب ڈالر تقسیم کہاں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس طرح وہ پیسہ پاکستان کی طبقہ اشرافیہ نے کھایا. اور الحمدللہ یہ جتنے لوگ باہر سے منگوائے گئے تھے وہ تب تک یہاں پہ رہے جب تک انہیں کروڑوں روپے ماہانہ کے اندر سیلریاں ملتی رہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کیش کی بات بتائی ہے. اس کے بعد ان کے الاؤنسز شروع ہو جاتے تھے. انہوں نے اپنی فیملی کو ملنے جانا امریکہ، تو ٹکٹ ان کو دی جائے گی فرسٹ کلاس کی، 4 گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی. تو کرا کے وہ کروڑ سوا کروڑ روپے میں اس وقت پڑتے تھے جب 1 لاکھ روپیہ میڈیا میں بہت بڑی سیلری ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب تو عام سیلری ہوگی نا. اب تو ایک جرنلسٹ جو اچھے 5-10 سال کی سٹینڈنگ والا ہے، جس کو خبر کی سمجھ بوجھ ہے، وہ لاکھ روپے سے کم پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی جو کچھ ہو رہا ہے جیو جیسے ادارے میں بھی جو بونگیاں بج رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ادارے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. جرنلسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن اس وقت اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ پیسہ گیا کہاں؟ وہ پیسہ ادھر گیا، ٹھیک ہے؟ اس پیسے نے ہر بندے کے ہاتھ میں گاڑی پکڑا دی، ٹھیک ہے؟ دنیا کی گھٹیا ترین گاڑیاں سزوکی اور ہونڈا نے پاکستان کے اندر آ کے مہنگی ترین بیچی، وہ گاڑیاں پکڑا دی۔ ایئر کنڈیشن نے پاکستان کا پاور سیکٹر چوک کر کے رکھ دیا، اس لیے نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو ہر بندے کو جا کے منتیں کرتے رہے کہ پائن بجلی کا کارخانہ اکلا دے۔ میاں منشا کے پاس چل کے گئے، اس کے بڑے اتھینٹک راوی ہیں ہمارے پاس، اور یہ تباز اینڈ کمپنی کے پاس چل کے گیا میاں نواز شریف ذاتی طور پہ کہ یار اللہ دا جو 500-600 میگا واٹ دا پاور دا کارخانہ لگا دو بجلی دا، نہیں لگایا جی انہوں نے۔ لہذا مجبوراً پھر میاں نواز شریف کو چینیوں کو لے کے آنا پڑا، اور چینیوں کے لگائے ہوئے پاور پروجیکٹ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ہماری چیخیں نکل رہی ہیں، ڈیلے بار کو نکل آئے ہیں، سانس لیا نہیں جا رہا، سانس نہیں آ رہا ہمیں اس وقت، اتنے زیادہ بجلی کے اور گیس کے بل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور وہ جو پیسہ خرچ ہوا اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بات تو ہماری عسکری قیادت کی 16 آنے پاؤ رتی بالکل درست۔ اب اس سوال اس بحث میں جائے بغیر کہ اس وقت مینج کون کر رہا تھا، ایہو ہی کہا رہے سی، ایہو ہی اسد عمر اینڈ کمپنی کہا رہے سی، ٹھیک ہے نا؟ ایہو ہی ساگڈار اینڈ کمپنی مینج کہا رہے سی جب یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا تھا۔ انہی میں سے لوگ تھے نا یہ ہمایوں اختر، آج کل اس حکومت وفاقی حکومت کے بھی ایڈوائزر ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ ہمایوں اختر کے بھائی صاحب جو ایڈوائزر ہیں، تو ہمایوں اختر صاحب اس وقت بھی وزیر تھے مشرف کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب ڈھونڈ لیں وہ ساری کابینہ مشرف کی ادھر ادھر سے گھوم کے بیٹھی ہوگی آج بھی وفاقی کابینہ کے اندر، مطلب کہ شافع حسین صاحب نہیں ہوں گے تو ابا جی ہوں گے، کی خیال ہے؟ ابا جی ہوں گے نا مشرف کے وزیر، تو یہی تھے۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ ہر پا دی جائے، ہر بندے کو جناب کہا کہ جناب لے گڈی تے لے موٹر سائیکل، سائیکل کی انڈسٹری پاکستان میں ختم ہو گئی، کیونکہ ہر بندہ تو موٹر سائیکل پہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ یہ ان ایون پیسہ پاکستان کے اندر آیا۔ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے ہم نے کروڑ کروڑ روپے کی لاگت سے بندہ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اربوں ڈالر جو تھے وہ اس طرح خرچ ہو گئے۔ یہ اپنی غلطی سے سیکھا نا جی انہوں نے کہ مشرف دور کے اندر ان کے کہنے کے اوپر ہم نے معیشت کا بیڑا غرق کر لیا تھا، اب ہم نے نہیں ہونے دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پیسے جی ہم کما کے لا رہے ہیں۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اب سعودی عرب نے ٹھیک ہے بڑا بڑا اسلحہ تو چائنا سے لینا ہے یا امریکہ سے لیا ہوا ہے اور مزید لینا ہے اس نے، لیکن چھوٹا موٹا اسلحہ تو اپنا پی او ایف سے پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں سے ہی جانا ہے نا، رات شاد تو ادھر سے جانے ہیں نا، یہ جو ہے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے ہمارا، ادھر سے جانے ہیں نا، اپنے بنے ہوئے میزائل جو اس کے ڈالر آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آذربائیجان نے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا کہ جناب جے ایف تھنڈر ہیں 24 جے ایف تھنڈر تے جناب مینٹیننس اور یہ اور وہ، اور ساتھ میں پورے بم لا کے دینے نے سانو رات بھی لا کے دینا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اسی طرح 5 ارب ڈالر لیبیا کے خلیفہ ہفتر صاحب کی طرف سے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا۔ سوڈان کے اندر جو وہاں کی ریکگنائزڈ حکومت ہے سوڈان کی، اس نے بھی تقریباً کوئی 1.5 ارب ڈالر کا ہم سے اسلحہ خریدا۔ اب اس کے عوض اسلحہ ہے، ڈالرز آئیں گے، ان ڈالرز کا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے موجودہ نظام جو ہے وہ ان ڈالرز کو معیشت کی طرف لے جانے کے قابل نہیں ہے، اس بات پہ اتفاق پایا گیا بقول ممتاز بھٹی کے۔ تو ہمیں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم نظام میں تبدیلی کے دائی ہیں۔ بھائی جان اے لکھو، ساری ایکسپورٹ جو ہیں وہ عسکری اداروں سے ہو رہی، 19,000 کی فوج بقول سعودی قیادت کے پاکستان کی اس وقت سعودیہ میں موجود ہے، اس کی تنخواہیں بھی تو زر مبادلہ میں شمار ہوں گی، ریمیٹنسز میں شمار ہوں گی نا سر، وہ تنخواہیں آئیں گی سر، اور مزید لوگ کویت جائیں گے ان کی تنخواہیں آنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ 2 ہو گیا۔ پھر کویت نے بھی اسلحہ خریدنا ہے جی ہم سے، اور بہت تیزی سے خریدنا ہے کویت نے، ٹھیک ہے جی؟
یہ بھی ہو گیا جی. اس کے بعد جناب خلیفہ اختر صاحب نے تو کیا ہے بریف کیس پہ آج چوک کے لے آئیو. وہ تو حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں یار جب کچھ کریں گے تو لے جائیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. وہ تیل دھڑا دھڑ بیچی جا رہا ہے عالمی منڈی کے اندر بلیک میں, اور اس کے ڈالر کمائی جا رہا ہے, اور ڈالر اس نے ہمیں کہا جی اٹھا کے لے جائیں. اچھا جی ہور کیڑا جی. ہاں اس طرح کے جتنے ممالک ہیں یہ ڈالرز تو آ رہے ہیں سر, تو پھر عسکری اداروں کے پاس آ رہے ہیں نا, یہ کسی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں آ رہے, کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں آ رہے, تو آڈا ہی ہے لیکن کسی فنانس منسٹر کے پاس نہیں آ رہے, اورنگزیب صاحب کے پاس بھی نہیں آ رہے. سر آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے اکاؤنٹس میں آئیں گے. مطلب آپ اپنی ایکسپینشن کیجئے. یہ پیسہ جو ہے اگر آپ سول کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں, سر جہاں جہاں پہ سی ایم ایچ ہے وہاں پہ میڈیکل کالج کھولنے کا اعلان کر دیجئے. 4 کمرے ہی بنانے نا کلاسز کے لیے, باقی ہاتھ تو بچوں نے پیشنٹس کے اوپر ہی سیدھے کرنے ہیں نا, تو وہ پہلے کام ہو رہا ہے. تو سر سی ایم ایچ جہاں جہاں پہ موجود ہے, کوئٹہ کے اندر سی ایم ایچ موجود ہے, اسے میڈیکل کالج بلانے کا اعلان کر دیجیے. پسنی کے اندر یا گوادر کے اندر یا تربت کے اندر میڈیکل کالج سی ایم ایچ موجود ہے, تو اسے میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کر دیجئے. کیا پڑی ہے سر کہ ہم اس پیسے کو سویلین سیٹ اپ کے اوپر خرچ کرنے میں یا سول انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے کریں. ان کے پاس کم ہے بھئی. 13,000 ارب روپیہ اکٹھا ہوا نا سر اس دفعہ ٹیکس کی مد میں. 3,000 ارب روپیہ تو چلیں آپ نے نکلوا لیا, آپ ڈیفنس میں چلا گیا. باقی 10,000 ارب روپیہ تو کسی نے سر خرچ کیا ہے نا جی. کیا خیال؟ تو اس 10,000 ارب روپے سے صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر جو 10,000 ارب روپیہ ہے اس میں سے 3,500 ارب روپیہ جو ہے وہ دبئی کے ساحلوں سے برآمد نہ ہو. بس یہ اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے, مارخور کی ڈیوٹی لگائے کہ جناب اتھو جیڑا بھی پیسہ لاچا میں بھر کے جائے, دبئی جائے یا عجمان جائے, اس کو راستے میں پکڑ کے واپس لے آئے. کوئی مشکل نہیں گا, مارخور کی ڈیوٹی لگائیں نکال کے لے آئے گا. تو سر وہ ان کو اپنے خرچ کرنے دیں. یہ چونکہ دفاع کی ایکسپورٹ اور دفاعی خدمات کی برآمدات سے یہ پیسہ آ رہا ہے, تو اس کو دفاع کو ایکسپینڈ کرنے پہ ہونا چاہیے. آپ کو تو ادروائز ایکسپینشن تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے, اور ویسے ایکسپینشن کریں گے تو 3,000 کے علاوہ آپ اس قوم سے نکلوائیں گے, تو وہ اس قوم سے اضافی پیسے نہ لیجئے, وہ اپنا جو آپ پیسہ آتا ہے ادارے کا وہ ادارہ خرچ کریں. میری تو رائے یہ ہے. لیکن یہ تشویش بہرحال میں آپ کی شیئر کرتا ہوں کہ مشرف دور کے اندر جو پیسے آئے تھے اس سے بیڑا غرق ہوا, تو ویسے وہ پیسے مفت میں آئے تھے. یہ پیسے مفت میں نہیں آ رہے سر, اس کے لیے ہم خون پسینہ ایک کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے درآمدی پرزے بھی لگانے ہیں 40% جی ایف تھنڈر کے اندر, ٹھیک ہے, یا میرا مطلب خالد ٹینک کے اندر 20% 22% تو ہم لگاتے ہیں نا جی, یوکرین سے انجن وغیرہ لا کے. تو میرا مطلب ہے ہم نے ان کے لیے درآمدات بھی کرنی ہے, تو یہ سارے پیسے پیور ان ریمیٹنسز نہیں ہونی. تو خیر اس کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ والی تشویش کہ وہ پیسہ آئے گا تو اس نظام کے تحت مس یوز ہو جائے گا, تھوڑی سی قبل از وقت مجھے لگتی ہے. نہیں ہوگا سر ضائع انشاءاللہ. نظام کے اندر بہتریوں کی گنجائش ہے. سیاستدان اتنے پکے ہیں اپنی دھن کے کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگوا لینا, لیکن لوکل باڈیز کو اختیارات نہیں دینے, ٹھیک ہے, اور لولے لنگڑے قسم کے لوکل باڈیز انہوں نے متعارف کروانے. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل حقیقت ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آنکھ میں رتی بھر بھی دم ہو, مرنے سے پہلے بھی سیاستدان کہتا لیا میں کسے فائل دیتے دستخط کار. ٹھیک ہے نا جی, یہ کس دن پھر آپ کو عرض کریں گے. ولاگ بہت لمبا ہو گیا, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.